बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, सेहत सब के लिए पीटीवी न्यूज़ का वो प्रोग्राम है जिसमें बात होती है आपकी हेल्थ के हवाले से, और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे निज़ाम इंहिज़ाम के मसाइल के हवाले से। निज़ाम इंहिज़ाम जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है, इसके मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। कहा जाता है कि यू आर व्हाट यू ईट। तो क्या वजह है कि हम लोग इतने ज़्यादा बीमार हो रहे हैं? जिस कदर रेस्टोरेंट्स बढ़ रहे हैं उतनी ही हॉस्पिटल्स की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। इसी तरह अगर कोलन कैंसर की बात की जाए तो ये भी बहुत आम होता दिखाई दे रहा है। तो क्या क्या स्क्रीनिंग मेथड्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं और कैंसर जैसे मर्ज से बचा जा सकता है? अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें लाइव कॉल करने के लिए हमारा नंबर नोट करें 0519212 0519212 इन दोनों नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवालात पूछ सकते हैं। हमारे साथ आज प्रोग्राम में एक बहुत ही मशहूर शख्सियत मौजूद हैं, प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र लतीफ़ गिल सितारा इम्तियाज़, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। PAF में हेड ऑफ डिपार्टमेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। जी वेलकम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ग्रेटफुल टू पाकिस्तान टेलीविज़न इस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और सर, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप ज़रा आवाम को ये बताइए कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जो होता है वो कौन से इश्यूज़ को एड्रेस करता है, यानी कौन कौन से मसाइल के लिए आपके पास आया जा सकता है? हाँ जी, आजकल शुमाइला बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हो गई हैं। तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी जो है ये जनरल मेडिसिन की एक सब ब्रांच कह लें या सब सेक्शन कह लें। तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी जो है बेसिकली ये इन्हिज़ाम डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम एसाफिगस ग़िज़ा की नाली से लेके बड़ी आंत तक, ये एक एस्पेक्ट है। और दूसरा उसका एस्पेक्ट है लिवर। लिवर भी इसमें आता है। ये जो उर्फ़े आम में हम कहते हैं ना गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट, तो ये जिगर और जो डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज़ेज़ हैं उसके हवाले से जो एक्सपर्ट्स हैं दे आर कॉल्ड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। सर, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए किया था क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमारे मुल्क में ये पता ही नहीं है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो अवेयरनेस हम क्रिएट करें, उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि आवाम को ये पता हो कि स्पेशलिस्ट डिफरेंट जो स्पेशलिटीज़ हैं उनके पास आपने कब जाना है। तो हमने बताया कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट क्या करता है। तो सर, डाइजेस्टिव इश्यूज़ आजकल क्या क्या पाकिस्तान में कॉमन होते जा रहे हैं? देखें, ये बेसिकली मैं एक स्टेप वापस जाऊंगा। जनरल मेडिकल जो फिजिशियंस हैं ना, वो दे आर रीजनेबली वेल इक्विप्ड इन चीज़ों को डील करने के लिए। तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास यूजुअली जनरल फिजिशियन मरीज भेजते हैं। ठीक है। और अब ये कॉमन में जो डिजीज़ेज़ हैं या प्रॉब्लम्स हैं जिनको गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डील करते हैं, उसमें पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से मैं बात करूंगा। तो उसमें जो आजकल हम सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो हमारे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है। बहुत सारे पेशेंट्स क्या कहते हैं कि जी मेरी छाती में जलन होती है, जलन हो रही है। और कुछ ऐसे भी होंगे आपसे कहेंगे कि स्टमक में थोड़ा सा दर्द होता है, खाना बहुत सारे पेशेंट सर इमरजेंसी में इसी मसले के साथ आते हैं। इवन के जी फूड मुंह तक आ जाता है। और इसकी ज़्यादा जो अलामात है ना, जब लोग इफ़ दे आर हैविंग ए बिग मील, शाम का खाना, तो रात को वो हार्ट बर्न के साथ, छाती में जलन के साथ, और बाज़ दफ़ा कफ के एपिसोड के साथ, मिडल ऑफ द नाइट या स्मॉल आवर्स ऑफ द मॉर्निंग दे गेट अप। क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा खाया हुआ है, जब आप लेट जाते हैं तो वो आपकी एयर पाइप में चला जाता है, फूड पाइप से, और कॉफ वगैरह भी होती है। अच्छा सर, बहुत सारे जो यंग हमारी जनरेशन है वो कंप्लेन करती भी नज़र आती है कि हार्ट बर्न हो रहा है। तो क्या स्ट्रेस का भी इसमें कोई रोल है? मतलब आपने कहा कि खाना ज़्यादा खा लिया उससे हार्ट बर्न वगैरह तो हो जाता है। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, पूरा इन्हिज़ाम का निज़ाम, उसके अंदर एक कंडक्टिंग सिस्टम है, एक वायरिंग है, और उसको पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो मूवमेंट है ना, ग़िज़ा की नाली से लेके कोलन तक, बड़ी आंत तक, उसको कंट्रोल करने के लिए एक निज़ाम है। मेडिकल जारगन में हम इसे कहते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम। सही। वो जो इसको हमारी रेगुलेट कर रहा है, और उसको कंट्रोल करने के लिए दिमाग में एक सेंटर है। तो व्हेन वी आर अंडर स्ट्रेस, हरी वरी, कम्पिटिटिव, ओवर एम्बिशियस लाइफस्टाइल,
یا جو لوگ سینسٹیو ہیں. سینسٹیوٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے ایموشنلی سینسٹیو یا گٹ ان کا سینسٹیو ہوتا ہے؟ سینسٹیو بڑا کمپریہنسو سا لفظ ہے. تو اس میں ایک پوئٹک ایکسپریشن ہے منیر نیازی کا. سینسٹیوٹی کا ہمارے معاشرے میں یہ ہوگا جہاں رہنا گھبرائے ہوئے رہنا. صحیح. تو یہ سٹریس ہے نا، ایموشنل ہوتا ہے، فزیکل واٹ ایور. سر یہاں پر ایک کالر نے ہمیں جوائن کر لیا ہے تو پہلے ان کا سوال سن لیتے ہیں اور پھر ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. جی کون ہے ہمارے ساتھ، کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی میں ڈسٹرکٹ کٹھوال لاہور سے بات کر رہا ہوں، محمد آصف. جی بتائیے گا. اچھا میڈم، مسئلہ یہ ہے کہ میرے بچے کو تقریباً 1 سال تقریباً ہو گیا ہے. اس کا میدے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو الٹی گیس بہت زیادہ آتی ہے. جو چیز بھی کھاتا ہے نا تو تقریباً 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد اس کو مطلب ہے کہ وہ الٹی ٹائپ آ جاتی ہے اور اس سے کھانا سارا آ جاتا ہے، باہر آ جاتا ہے کھانا، آپ کہہ رہے ہیں. اسی طرح. اور دوسرا میڈم یہ ہے ڈاکٹر صاحب میں یاد کروں گا کہ یہ علاج جو میں نے گروپ آئی ہے تھوڑی بہت، لیکن یہ پھر بعد میں ریزی بھی ہوتی ہے بچوں کی، جس کے اسکول میں اخراجات وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر اس کا مسئلہ بھی دوبارہ شروع ہو گیا ہے. تو پہلے اس کے لیے کوئی جو مستقل علاج ہونا چاہیے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یعنی اگر کوئی ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کوئی اس کے لیے اپنا جو ڈسیزن ہے جو بہتر سمجھتے ہیں کہیں ہمیں مشورہ دے دیں. اچھا آپ کی آواز ہمیں صحیح سے سمجھ نہیں آ رہی. ایک مسئلہ تو آپ نے یہ بتایا کہ آپ کی بیٹی ہیں اور وہ کچھ کھاتی ہیں تو 2-3 گھنٹے بعد وہ سب کچھ باہر آ جاتا ہے. ان کی عمر کیا بتائی آپ نے؟ جی بیٹا ہے میرا. بیٹا ہے آپ کا. ان کی عمر کیا ہے؟ جی ان کی تقریباً ابھی 14 سال کا، میں نے 14 ایئرس. ٹھیک ہے 14 سال کا. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ مجھے اس کے لیے مستقل علاج یا کوئی میڈیسن وغیرہ جو تجویز کرے تاکہ میں اس کا بہتر طریقے سے پراپر علاج کرا سکوں. کافی میں اس کی وجہ سے پریشان ہوں. ویسے 80% ہوں لیکن بریگیڈیئر صاحب سے میں نے اس کا کافی علاج کرنے لگا، ان سے بھی صحیح سیٹ اپ نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے چلیں آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. بہت شکریہ. جی دیکھیں اگر میں صحیح سمجھا ہوں تو یہ 14 سال کا بچہ ہے جو کھاتا ہے اور اس کو 2-3 گھنٹے کے بعد وامٹنگ ہوتی ہے. اس میں جو کامنسٹ ریزن ہے نا وہ سائیکولوجیکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ ہے کہ اگر اس بچے کو گاڈ فاربیڈ، اس میں کالر سے ہم یہ پوچھ نہیں سکے کہ بچے کا وزن تو نہیں کم ہوا، ٹھیک ہے، یا یہ کسی پریشانی میں تو نہیں. تو اس میں اس ایج گروپ میں کامن تھوڑا سا بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں، کوئی انوائرمنٹل سٹریس ہے تو اس سے. دوسرا جو غذا کی نالی، اس کے بعد میدا اور اس کی اوپننگ ہے نا، میدا جب چھوٹی آنت میں جاتا تو اگر اس میں کوئی پرابلم ہے پائلورک سٹینوسس، لیکن یہ ایج میں تو یہ ایج نہیں ہے. تو اس میں اس بچے کو ایویلیویشن، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی سائیکو سوشل سچویشن کیا ہے. یہ ہم ڈاکٹرز جو ہیں نا ان آر بزی پریکٹسز بڑا ایزیلی اوور لک کر دیتے ہیں. میں اپنی پریکٹس میں روزانہ 3-4 ایسے پیشنٹس دیکھتا ہوں. اف یو سٹ ود دیم، لسن ٹو دیم نائسلی، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف ڈاکٹرز کو بھی دکھایا، تو آئی ایم شیور سب نے اچھی ایفرٹس کی ہوں گی. تو اس کی ایک کیئرفل ہسٹری کے بعد سمپل سے 2-3 بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں جسم میں خون کی مقدار دیکھنی، ٹھیک ہے، ہیموگلوبن لیولز چیک کر لیں، پھر ESR کے انفلیمیشن تو نہیں، صحیح، پھر ایک البیومن پروٹین لیول، وہ اس لیے کہ یہ مال نیوٹریشن کی طرف تو نہیں جا رہا بچہ کیونکہ گروئنگ ایج بھی ہے. اور اس ایج گروپ میں تھائرائیڈ کے ٹیسٹ بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے سر. ایک اور کالر ہیں، ان کو لے لیں پھر اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. جی کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. غلام مرتضیٰ. جی بتائیے گا. میری مسئلہ ہے. کیا مسئلہ آپ کو؟ 3-4 سال ہو گیا. کھانا ہضم نہیں کرتا. کھانا ہضم نہیں ہوتا آپ کو؟ اور میدے میں درد رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور چیز بھی نہیں. ہماری رہنمائی کیجیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا. جی یہ بڑا کامن مسئلہ ہے پاکستان کا. یہ بڑا کامن ہے لیکن سمپل ہے. صحیح. یہ خاتون ہیں جن کا کھانا ہضم نہیں ہوتا اور درد رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں ہم ایک چیز نہیں پوچھ سکے ان کی ایج کیا ہے. اس میں 2 ایشو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یا تو گال بلیڈر کا جسے پتا کہتے ہیں کہ اس میں سٹونز یا انفلیمیشن ہو، جب بھی آپ چکنائی والی چیز کھائیں گے تو آپ کو وامٹ آ جائے گی. دوسرا میدے میں سوزش. اس میں ایک چیز ہمیں بڑے ذہن میں رکھنی ہوگی کہ یہ جو
میدے میں جسے ہم پین ایپیگیسٹریم کہتے ہیں، اس کو عرف عام میں ہمارے کچھ فزیشنز کولیگ بھی نا اس کو السر کہہ دیتے ہیں. ہاں تو یہ ناظرین کے لیے السر جو ہے نا اس وقت ہوتا ہے اگر آپ کو خون کی الٹی آئے ٹھیک ہے، یا آپ کو خود سے ہی آپ نہ کہیں کہ السر ہو گیا. السر، اور السر کا ڈائگنوسس اینڈوسکوپ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کالر کی جو عزیزہ ہیں وہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک تو گال سٹونز دیکھنا ہے کہ وہ نہ ہوں، اور دوسرا ایک سمپل سا ٹیسٹ ہے اگین خون کی مقدار اور ایچ پائلوری. ہاں ایچ پائلوری ایک انفیکشن ہے اسٹمک بہت کا. کامن ہے سر پاکستان میں. نہیں دنیا بھر میں کامن ہے. ٹھیک ہے. یہ میں خود بڑا حیران ہوں کہ کلوز ٹو 30% ورلڈ پاپولیشن ہیز ایچ پائلوری. اچھا. تو ہمارے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اس میں زیادہ ہے، اور ڈاکٹرز میں اسپیشلی جو ڈینٹسٹ ہیں، گیسٹرو انٹرالوجسٹ ہیں اور پلمونالوجسٹ، اس میں ایچ پائلوری کا انسیڈنس ہے بیکاز وی ڈیل ود اورل کیویٹی اور ان کے ساتھ. تو ان کالر کے پیشنٹ کو اچھی طرح ایگزامن کرنے کے بعد دو ٹیسٹوں کی ضرورت ہے. ایچ پائلوری، کیا ایچ پائلوری کا ٹیسٹ کروا اور لیں. اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا ایچ پائلوری کا عام طور پہ نا سر ایک کالر ہیں یہاں پر، ان کو لیتے ہیں پھر ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. جی کون کہاں سے بات کریں؟ جی سر مکہ سے. جی بتائیے گا. سر ہمارے معدے میں نا تھوڑی سی جلن بھی ہوتی ہے، جو چیز کھا لیں وہ ہضم نہیں ہوتی. اچھا چلتے پھرتے ہیں آپ، واک وغیرہ کرتے ہیں؟ بالکل ہاں، واک وغیرہ کرتے ہیں، اپنا کام گھر کرتے ہیں اور دکان پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی سٹریس وغیرہ؟ سر یہ ہماری زبان ہے یہ مقصد ہے اس میں کھپ جی بن جاتی ہے. اور اگر ہم چھری سے لائیں نا، چھری سے اگر لائیں تو بات مقصد ہے تھوڑی دیر بعد گھنٹے دو بعد مانگے چاہے اگر دودھ کی پی لیے تو وہ بھی خراب کرتی ہے. صحیح. ان کی ٹھیک ہے بہت شکریہ. آپ کی ایج کیا ہے، عمر بتائیے گا اپنی؟ عمر تقریباً 34 سال ہے. 34 سال ہے. صحیح. چلیں آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سر اگر کوئی میڈیسن ہو ڈاکٹر کو کہنا کہ ہمارے پاس میسج کر دینا وہ ہم لے لیں گے. ٹھیک ہے ضرور آپ کو بتاتے ہیں. تھینک یو کال کرنے کا. اب دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں نا بھی کھانا ہضم نہیں ہوتا. ہاں یہ سر ہر کسی کا یہی مسئلہ ہے. اسے ہم کہتے ہیں نان السر ڈسپیپسیا. اچھا. ٹھیک ہے. ڈسپیپسیا مین کہ کھانا اوپر آ رہا ہے، اردو میں آپ اس کو بد ہضمی کہہ لیں. ٹھیک ہے. اس کی 2-3 کازز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اوور ایٹنگ ٹھیک ہے اینڈ فریکوینٹ ایٹنگ. دوسری جو پہلے میں نے بتائی تھی اینڈ آئی ایم کوٹنگ اگین منیر نیازی، جہاں رہنا گھبرائے ہوئے رہنا. صحیح. تو سٹریس لیول ہوتا ہے. آپ نے بڑی اچھی ٹرمینالوجی یوز کی، ہری اینڈ وری. یہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن گیا اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں. ہم ایون انڈسٹریلائزڈ نیشنز اس میں بھی یہ ہے، ہمارے مسائل ذرا ڈیفرنٹ ہیں. تو ان کا پرٹیکولر یہ ہے کہ اگر یہ سگریٹ پیتے ہیں تو وہ کم کریں یا بند کر دیں. ٹھیک ہے. اور ان کو بھی 2 ہی سادہ سے ٹیسٹوں کی ضرورت ہے. ایک بلڈ ٹیسٹ جسم میں خون کی مقدار دیکھنے کا، ایک الٹرا ساؤنڈ. ٹھیک ہے. الٹرا ساؤنڈ ایبڈومن کروا دیں گے. دوسرا دوائی یہ پوچھ رہے ہیں، دیکھے بغیر دوائی دینا وائز نہیں ہے لیکن یہ دور ہیں. تو یہ ایک میڈیسن ہے جیسا آپ جانتے پروٹان پمپ انہیبیٹرز. تو یہ اومیپرازول میں کوئی نیکسم، رائزک، اومیگا جو انہیں پسند ہے 40 ملی گرام صبح ناشتے سے پہلے لے لیں. آدھے گھنٹے ناشتے سے پہلے. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی کون سا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بتائیے گا. میں محمد شاہد بول رہا ہوں جی بھاول نگر سے. جی آپ بیان کریں. مسئلہ ہے جی کھانا جو بھی کھاتا ہوں نا، جو بھی کھانا کھاؤں گا تو دن میں گیس پیٹ پھول جاتا ہے. ٹھیک. اور میرا بیٹا ہے اس کی عمر ہے تقریباً 7 سال. ٹھیک ہے. بھوک بہت کم لگتی ہے. اچھا بھوک آپ کے بچے کو کم لگتی ہے اور 7 سال اس کی عمر ہے. آپ کی کیا عمر ہے؟ میری عمر ہے تقریباً 32 سال. واک وغیرہ کرتے ہیں؟ واک کرتا ہوں، میرا کام ہی تقریباً واک والا ہے. ٹھیک ہے. تمباکو نوشی وغیرہ نہیں کرتا. نہیں کرتے. سر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے؟ چائے بھی نہیں پیتا، پراٹھا بھی نہیں کھاتا میں. صحیح ہے لیکن پھر بھی آپ کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ کے سوال کا جواب لیں. جی جی پوچھیے. میری امی ہے اس کی بھی یعنی کہ میٹھا گیس بناتا ہے، جو بھی کھانا کھاتی ہے نا پیٹ یعنی کہ گیس دماغ کو چڑھتا ہے. اچھا ٹھیک ہے.
بہت شکریہ کال کرنے کا. جی سر. دیکھیں اگر میں ان کی بات صحیح سمجھاؤں نا تو ہاں. یہ تیسرا پیشنٹ ہے ایک جن ہی کی گھر میں. سمٹمز ہے. ہاں. نہیں پہلے جو 2 کالرز. صحیح. اچھا. تو یہ کوئی نائس ٹرمنالوجی نہیں ہے لیکن ہم یہاں کہتے ہیں گیس گولا سنڈروم. ہاں اچھا گیس گولا سنڈروم. جیسے بیسیکلی اٹس اریٹیبل باؤل سنڈروم نا. اچھا. تو ہمارے جو یہاں ایکویولنٹ کلوکیل ٹرم ہے وہ گیس گولا سنڈروم. صحیح. وہ ہے کیا؟ یہ اب جو بتا رہے ہیں کھانا ہضم نہیں ہوتا، گیس چڑھتی ہے. تو یہ دیکھیں اسپیشلی 2022 میں کووڈ، پوسٹ کووڈ اور جو بھی دنیا کے اور ہمارے حالات ہیں، اٹ از کنٹریبیوٹنگ لاٹ آف اسٹریس ٹو پیپل. ہاں اسٹریس کی وجہ سے تو بہت سارے آپ کا ایشوز ہو رہے جو ہیں. انہضام کا نظام ہے نا، جیسے میں نے صحیح. شروع میں بات کی کہ کنڈکٹنگ سسٹم، جیسے گاڑیوں میں ایکسلریٹر پہ پاؤں آ جاتا ہے تو گاڑی بھاگ رہی ہوتی ہے. صحیح. تو وہ جب نیوکلیس پریشر میں آتا ہے تو آپ کچھ کیمیکلز بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں 2 ہیں، ایک ایسیٹائل کولین اور دوسرا کارٹیسول. صحیح. تو یہ جو 2 ہارمون ہیں یہ پرو کائنیٹک ہیں، آپ کی ایکٹیویٹی کو بڑھاتے ہیں. کچھ لوگوں کو ایسڈ زیادہ بنتا ہے، جب وہ ریفلکس کرتا ہے تو ڈسپیپسیا جسے کہتے ہیں گیس چڑھ گئی. جب وہ چھوٹی یا بڑی آنت کو انوالو کرتا ہے تو یہ کانسٹیپیشن یا ڈائریا ہوتا ہے. تو میری نظر میں ان کو بھی تھوڑا سا فوڈ ہیبٹس میں کہ آئلی فیٹی فوڈ اوائڈ کریں اور پھر ان کو واک کریں اور ان کو بھی ایک سمپل خون کی مقدار کا ٹیسٹ سی بی سی جسے ہیموگلوبن اور دوسری الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت ہے. سر ایک اور کالر ہے یہاں پر ہمارے ساتھ. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کر رہا ہوں لاہور سے. جی بتائیے گا. جی میری فیملی کو معدے کا مسئلہ ہے. ان کو ایک تو معدے میں درد رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ وہ جب کچھ کھاتی ہے تو وہ یہ محسوس کرتی ہے جیسے اس کے گلے میں پھنس گئی وہ کوئی چیز. اچھا. اور جی اور بلڈ پریشر بھی ان کو ہے، ساتھ شوگر کا بھی ان کا مسئلہ ہے. تو یہ ادھر ہم نے 2 ڈاکٹر شمائل ہے لاہور میں، ایک اور ہے، 2-3 بندوں کو چیک کروایا ہے لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا ابھی تک نا. وزن کتنا ہے ان کا؟ وزن زیادہ ہے ان کا؟ نہیں وزن تو کم ہے. اچھا. میرا خیال میں زیادہ سے زیادہ 72 یا 73 ہوگا اور گھر کے سارے کام کاج پوری چلتی ہے. تو لاہور کی گھر شوگر کتنے عرصے سے؟ شوگر کتنے عرصے سے ہے ان کو؟ شوگر ہے کوئی یہ ان کا خاندانی وہ ہے اور تقریباً کوئی 8-10 سال سے تو ہے. کنٹرولڈ ہے شوگر کی دوائیاں وغیرہ لے رہی ہیں وہ؟ جی لیتی ہے لیکن کبھی آئی چلا جاتا ہے کہ وہ کر لے بد پرہیزی وغیرہ، ادروائز کنٹرول یہ الحمدللہ رہتا ہے. اور ابھی وہ کہتی ہے کہ یہ جو معدے کا مسئلہ ہے اس کے ساتھ یہ پاؤں کے بھی درد کرتے ہیں ان کے اور چلنے پھرنے میں بھی ان کو مسئلہ ہوتا ہے. بلڈ پریشر کبھی کبھی ان کا شوٹ کر جاتا ہے. اور عمر کتنی بتائی آپ نے ان کی؟ عمر تقریباً 43-44 یا یہ. ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی. اب انہوں نے شمائلہ جو بات کی ہے نا، اٹس کالڈ میٹابولک سنڈروم. صحیح. میٹابولک سنڈروم کیا ہے؟ اوبیسٹی، ہائپر ٹینشن، ڈائبٹیز. اچھا. یہ کہہ رہے ہیں وزن زیادہ نہیں ہے. تو وزن کتنا زیادہ ہے؟ ہم ایز اے معاشرہ نا تھوڑا سا اف یو آر آن چبی سائڈ تو کہتے ہیں بندہ صحت مند ہے. ایسا ہی ہے سر. تو اگر کوئی تھوڑا سا آئی مین ایوریج اگر ابو 70 چلا گیا تو میرے خیال سے یہ زیادہ ہو گیا، اوور ویٹ میں آپ آ رہے ہیں. اب یہ جو بتا رہے ہیں نا مسائل، اس میں بیسیکلی وہ جو کنڈکٹنگ سسٹم ہے، جو نروز ہیں پورے گیسٹرو انٹسٹائنل سسٹم میں، جب ہمیں ڈائبٹیز ہو نا، بھلے وہ کنٹرول میں بھی ہو، تو اسے ہم کہتے ہیں ڈائبیٹک گیسٹروپریسس. صحیح. کہ وہ آپ کا کنڈکٹنگ سسٹم جو ہے نا وہ کام صحیح نہیں کر رہا، سلو ہو جاتا ہے سر. وہ ایسڈ زیادہ بنتا ہے، جب وہ ریفلکس کرتا ہے واپس آتا ہے. انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا کہ بعض دفعہ کھانسی بھی آتی. تو اسے ہم کہتے ہیں گیسٹرو اسوفیجیل لرنجیل ریفلکس. اچھا. کہ غذا کی نالی کے بعد، جیسے شروع میں آپ نے بات کی کہ ہوا کی نالی میں وائس باکس لیرنگس تک وہ فوڈ آ جاتا ہے نا، ایسڈ کانسٹنٹ اریٹیشن ہو رہی ہے آپ کے لیرنگس تو میں. اس میں ان کو ایک اچھے پروٹان پمپ انہیبیٹر کی صحیح.
اور دوسرا پرو کائنیٹک جو آپ کی موومنٹ موٹیلٹی کو انکریز کر دے اور کھانے کو جلد از جلد باہر اس میں یہ موٹیلیم ہے، اسٹیمٹل ہے، میٹوکلوپرومائڈ جسے ہم کہتے ہیں، یہ دوائیاں. لیکن بیسٹ جو ہے نا کنٹرول شوگر کا، وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. دوسرا ان کو بھی جو ڈائیابیٹک ہوتے ہیں نا، ان میں اور فیمیلز میں، خواتین میں گال سٹونز کا انسیڈنس ہاں بہت کیونکہ زیادہ. ایج بھی یہ جو بتا رہے ہیں وہ ایج جو ہے وہ رائپ فیور ایج کری ہے جو ہے نا gallstones کو. mid 30s سے mid 50s تک، صحیح. اینڈ فیمیل. فیکٹی فرٹائل فیمیل. ہاں جی. تو اس میں ان کو اس کا ایک الٹرا ساؤنڈ کرنا یہاں پر چاہیے. ایک اور کالر نے ہمیں جوائن کر لیا، ان کو لیتے ہیں. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم میم، میں مسز ثاقب بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. جی وعلیکم السلام، بتائیے گا اپنا مسئلہ. جی میری بیٹی ہے میم، 9 سال کی ہے تقریباً. ٹھیک ہے. اس کے پیٹ میں درد ہے تقریباً 2 سال سے. اچھا. قبض رہتی ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے. جی 2-3 دن بعد نا واش روم جاتی ہے. ٹھیک ہے. کھانے میں فائبر وغیرہ صحیح سے لے رہی ہے؟ کھانے میں کیا غذا لیتی ہے وہ؟ کھانے میں بریڈ، صبح کو بریڈ کھاتی ہے اور روٹی وغیرہ کھاتی ہے بس، اور کچھ نہیں. سبزیوں کا استعمال کرتی ہیں آپ؟ فلوئڈ انٹیک ٹھیک ہے؟ جی جی ٹھیک ہے. جی کہ ان کو کتنے عرصے سے تھے؟ ہاں، اور یہ کتنے عرصے سے ان کو قبض کا مسئلہ ہو رہا ہے؟ 2 سال سے، تقریباً 2 سال ہے. پیٹ میں درد ہے، جب پیدا ہوئی تھی نا تب سے قبض کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ 2 سال سے اب درد بھی رہنے لگ گئی ہے. ہاں جی پیٹ میں درد رہنے لگ گیا ہے، اور اب نا تقریباً 2 ماہ ہو گئے مثانے میں درد چلا گیا ہے، مثانے میں. ٹھیک ہے. ہاں جی میم، ایک میرا مسئلہ ہے، میرے معدے میں درد رہتا ہے. ٹھیک ہے. کھانا کھاتے ایسے کچھ سخت جی چیز ہے گلے میں ایسے اور میرے شوہر کے نا جلن ہوتی ہے معدے میں. کبھی بتا دیں پلیز. کھانوں میں مرچوں کا استعمال تو زیادہ نہیں کر رہی ہیں آپ؟ نہیں کم کھاتے ہیں مرچیں. ٹھیک ہے. واک وغیرہ کرتی ہیں؟ جی وہ کرتی ہوں صبح ٹائم. صبح کے ٹائم. اور ہاں میم میری عمر 25 سال ہے اور مجھے نا ہیپیٹائٹس سی رہا ہے. میں نے 3 ماہ کا کورس کیا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. جی آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے؟ نہیں میم سمجھ. بہت شکریہ کال کرنے کا. ٹھیک ہے. اللہ حافظ. اب انہوں نے 3 لوگوں کی باتیں کی. جی. پہلے بچی کی بات کر رہے تھے. اب یہ 7 یا 9 سال کی بچی ہے. ٹھیک. اس میں کانسٹیپیشن، اس میں اگر 2 سالوں سے ہے نا تو ایک پرابلم ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں ہرشپرانگز ڈیزیز. صحیح. وہ جو آپ کا ریکٹم ہے نا، بڑی آنت کا آخری حصہ، اس میں جو آپ کا سمپیتھیٹک پیراسمپیتھیٹک گینگلینز ہیں نا وہ نہیں بن رہے ہوتے. ٹھیک ہے. تو یوزلی یہ جلدی پریزنٹ کرتا ہے، لیکن اگر پارشل کہہ رہی ہیں کہ جب وہ پیدا ہوئی تھی تب سے مسئلہ ہے. پارشل ہرشپرانگ جو ہے نا وہ اس ایج میں ہوتا ہے. ٹھیک. تو ان کی بچی کو 2 ٹیسٹوں کی ضرورت ہے، ایک تھائرائیڈ کا، ٹھیک ہے، ہائپوتھائرائڈزم، کیونکہ وہ بھی قبض کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا بیریم اینیما کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہیں اس کی ہیلپ کی جا سکتی ہے. جو خاتون نے اپنی سمٹمز بتائی ہیں تو ہیپ سی کی پیشنٹ یہ رہ وہ چکی تو سی کا رہا، ان کہتی ہیں کہ گلے میں پھنس جاتا ہے کھانا. تو جب 20-30 ایئرز بیک ایک ٹرم لٹریچر میں ہوتی تھی گلوبس ہسٹیریکس، وہ اب نہیں ہے. وہ نہیں ہے. اس میں ایک رنگ ہوتا ہے، شارٹسکیز رنگ، ہاں تو جہاں غذا کی نالی شروع ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک فائبرس بینڈ ہوتا ہے. ٹھیک. تو اس خاتون کو اپنے نیئر بائی گیسٹرونٹرولوجسٹ سے ملنا چاہیے، ضرور ملنا تو چاہیے. ان کو ایک اینڈوسکوپی کی ضرورت ہے، ٹی وی کیمرے کے ٹیسٹ میں، جس میں غذا کی نالی اگر وہ فائبرس بینڈ ہیں، شارٹسکیز رنگ کہتے ہیں، تو اس کو ڈائلیٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ فروٹ پھنس رہا ہے، پھر جب پھندا آپ پانی لگنا. وغیرہ پیتے ہیں تو وہ نیچے چلا جاتا ہے. یہ اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے. جب 3 decades back when I was growing up as a medical student, تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جی یہ گلوبس ہسٹیریکس، لیکن اٹس مس نومر اینڈ نان سینس. سر تھوڑا سا بتا دیں گلوبس ہسٹیریکس کیا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سی ٹرمینالوجی یوز ہو رہی ہے. مجھے اور آپ کو تو پتہ ہے لیکن عوام کو بھی پتہ ہونا چاہیے. گلوبس ہسٹیریکس یہ ہے کہ یوزلی اس وقت کے لٹریچر میں یہ تھا کہ جو ینگ فیمیلز ہیں ہو آر انڈر اسٹریس، پریشان ہیں، بھاگ دوڑ میں ہیں، کوئی سوشو اکنامک اسٹریس ہے، تو وہ آتی تھیں اسٹوری کے ساتھ، میں کھانا کھاتی ہوں تو گلے میں پھنس جاتا ہے، کھانسی آتی ہے، پھر پانی سے اتارتے ہیں. تو
تو اس وقت گیسٹرونٹرولوجی کی موٹیلٹی یا سائنس اتنی آگے نہیں تھی، تو اس لٹریچر میں اس کو گلوبس ہسٹیریکس کے ہسٹیریا سے ہسٹیریکس گلوبس کے پھنس جانا، تو وہ نہیں ہے، یہ اب رنگ ہے، شارٹس کیز رنگ اسے کہتے ہیں. صحیح، تو ان کو چیک کروا لینا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو جی بتائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بولا جی میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا کہ میرا نا وزن دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے، میں کمزور ہوتی جا رہی ہوں، سمجھ نہیں لگتی مجھے کہ کیا ہوا ہے. اچھا، عمر کیا ہے آپ کی؟ 34. شوگر بھی نہیں ہے، بلڈ پریشر بھی لو رہتا ہے، ہائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کھانا وغیرہ صحیح کھاتی ہیں آپ؟ بھوک نہیں لگتی. بھوک نہیں لگتی ہے آپ کو؟ جی. ٹھیک ہے. فیملی میں کوئی آپ کی ڈیزیز وغیرہ ہے؟ جی فیملی میں کوئی ڈیزیز وغیرہ ہے، کسی کو کینسر وغیرہ؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں انہوں نے بہت شکریہ کال کرنے کا. ایج ینگ پیشنٹ ہیں اور ان کو بھوک اس میں نہیں دو لگ ہی رہی ہے. چیزیں ہیں کہ ان کا وزن کم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بھوک نہیں لگ رہی، اور ینگ ہے یہ. اس میں دو چیزیں ہیں، ایک شوگر ٹیسٹ ٹھیک ہے. کہ ڈائبٹیز نہ ہو، اور دوسرا تھائرائڈ. ٹھیک ہے. اوور ایکٹیو تھائرائڈ جو ہے نا وہ ویٹ لاس ہوتا ہے ینگ ایج میں. لیکن سر کہہ رہی ہیں کہ بھوک بھی نہیں لگتی، تو اس میں تو اوور ایکٹیو میں زیادہ بھوک نہیں لگنا وہ شروع ہو ضروری جاتی؟ ہے، لیکن جو ٹریڈیشنل ہے نا وہ ایک ہم جارگن یوز کرتے ہیں کہ ڈیزیزز ڈونٹ ریڈ بکس، تو اے ٹیپیکل نا، تو اس میں میں ایج اے گروپ کے ٹیپیکل پریزنٹیشن بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں میں یہ جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو یہ دو چیزوں کی، دوسرا پھر تھوڑی سی ڈیٹیل میں ایویلیویشن. ہاں ان کو ضرورت ہے کیونکہ یہ کافی ینگ ہیں، اور اگر ان کی ہیموگلوبن چیک کرنی چاہیے. بعض دفعہ ہیوی مینسٹرل سائیکل میں بلڈ لاس سے لو ہیموگلوبن ہوتی ہے، پیپل فیل ویک. تو دوسرا، اور اس کے علاوہ میرا نہیں خیال اس ایج گروپ میں کوئی بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت. ٹھیک ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی بتائیے گا کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا، ایک کالر نے ہمیں کال کیا تھا اور وہ کہہ رہی تھی کہ میرے بچے کو بھوک نہیں لگتی. ایک یہ بھی بڑا کامن مسئلہ ہے، اور بہت سارے پیشنٹس اپنے بچوں کو یہ کہہ کر لاتے ہیں کہ بچے کو بھوک نہیں لگ رہی تو بھوک کی دوائی دیتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ کیا ٹھیک ہے؟ نہیں، دیکھیں پہلی تو بات ہے ہر ماں کو بچہ کمزور نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ تھوڑی سی اگر ان سے بات کریں نا کہ ہم پریکٹس میں دیکھتے ہیں تو بچے نے ماں سے زیادہ کھایا ہوتا ہے پچھلے 6 گھنٹوں میں، ایسا ہی ہے، ایون دین دے سے کہ اس کو یہ بھوک کچھ نہیں کھاتا لگتی. نہیں ہے. اچھا، جنک بھی بہت کھلا رہے ہوتے ہیں. سارا کچھ کھا رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ فالو اپ وزٹس میں دیکھیں نا تو 2-4 پاؤنڈ وزن بھی بڑا ہوتا ہے. تو اس کو ہم نے تھوڑا سا نا سیریسنس سے لینا ہوتا ہے کہ یہ از اٹ مدرس اور پیرنٹس انگزائٹی یا واقعی بچے کو پرابلم ہے. تو یہ جو بھوک آج یہ نا وی آر جنریشن آف .com جو انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پڑھتے رہتے ہیں اور خود ہی ڈائگنوسس بناتے رہتے ہیں. ینگ بچے ویسے یہ ویڈیو جو بھی چل رہا ہے، دس از ایکچولی اے ویری ڈینجرس ٹرینڈ، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر جینون ہے تو ایج گروپ کیا ہے بچے کا، تو اس میں 2-3 بیسک ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میرے خیال سے 7 سال کا بچہ تھا. خون کی مقدار کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا شوگر، تھائرائڈ، کہ بیسیکلی ہائپو تھائرائڈزم نہ مس کریں. ٹھیک ہے. اور کوئی اگر فیملی ہسٹری ہے تو ارلی آنسیٹ ڈائبٹیز، یا کچھ لوور سوشو اکنامک یا بلکہ اکراس دا گروپس میں ورم انفیسٹیشنز، اس سے ویٹ لاس بھی ہوتا ہے اور کچھ اور خون کی بھی کمی ہو جاتی ہے. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ذرا تیز بولیے گا. جی میں شعیب بات کر رہا ہوں اسلام آباد. جی بتائیے گا. جی میں نے فوج میں ٹریننگ کی تھی تو کچھ کھانے کی پرابلم بن گئی تھی. جی میں نے فوج میں جب ٹریننگ کی تھی نا تو تب میری روٹین کچھ خراب ہوئی تھی کھانے میں، نیو روٹین ادھر بنی تھی. اب بعد میں بہت پین ہوتا ہے کھانا میں نا، بہت پین پہ رہا ہے میرے دماغ پر. سرجری کس چیز کی ہوئی تھی آپ کی؟ آواز کلیئر نہیں تھی، بتائیے گا ذرا. میں نے ٹریننگ صحیح، پہلے ٹھیک ہے. تو میرے دماغ میں پرابلم بن گیا تھا، پین ہونا شروع. عمر کیا ہے آپ کی؟ میری 27.
27. तंबाकू नोशी वगैरह करते हैं आप? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करते हैं बाद में। ठीक है, कोई स्ट्रेस वगैरह? अभी तक कुछ टेस्ट नहीं करवाया। दर्द खाने के बाद आता है या खाने से पहले? नहीं खाली मैदे में रहता था। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अगर मैं इनके सवालात सही समझाऊं जी तो उसको पेट में दर्द है इनको, ऐसे ही है ना? बिल्कुल। और ही इज 27 ईयर ओल्ड। 27 ईयर ओल्ड हैं। आप देखें ये सारे कॉलर्स जो 4-5 हैं तो इसमें प्रिडामिनेंटली इसको आप जो भी कहना चाहें, नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बहुत आम होता जा रहा है, इसकी नहीं क्या? नहीं ये आम नहीं है। इससे ये डिजीज बर्डन अगर आप देखें ना, अच्छा। एवरेज गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की प्रैक्टिस इन यूनाइटेड बढ़ नहीं गई आपके स्टेट्स ख्याल से? ऐसे ही है, हाँ। अक्रॉस द ग्लोब है ये। अक्रॉस द ग्लोब बढ़ हाँ, गई है। उसकी वजह ये है कि ये जो हमारे खानों का कोई रोल है इसमें कि जगह जगह रेस्टोरेंट है, नली निहारी पाए हम खा रहे ये हैं, या सारा कुछ स्ट्रेस लोग बहुत शुरू से ज्यादा खा है, रहे हैं, नींद हम नहीं, कम कर रहे हैं, क्या हो रहा है? ये अल्लामा इकबाल का एक फरमान है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। तो आप इंडस्ट्री पुअर कंट्री हैं लेकिन आप यू आर ट्राइंग टू अडॉप्ट वेस्टर्न लाइफस्टाइल, वेदर यू आर रिच एंड पुअर, इसकी ये प्राइस है। तो इस ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है ना, या नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया, मैं अपनी अमेरिकन प्रैक्टिस में भी कुछ 60-70% आपकी प्रैक्टिस ना यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स में जहाँ पे रेफरल है ये होता है। अब इनको हम अंडरमाइन नहीं कर सकते कि ये IBS जो है या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है, बाकी चीज़ें। अब इसमें जो कॉमन चीज़ें हैं ना, आपने एक तो H पाइलोरी इन्फेक्शन देखना, ठीक है, जिस्म में खून की मिकदार देखनी है, गाल स्टोन्स देखना है, ये यंग आदमी है, ये 3 चीज़ों के बाद अगर गाल स्टोन्स हैं जो कि बड़े कॉमनली मिस्ड हैं इवन आज के दौर में, आज जब मैं आपके साथ बैठा हूँ। सर यहाँ पर एक कॉलर है, उनको ले लेते हैं। आई एम सो सॉरी, इतने लोग कॉल कर रहे हैं कि हमें सबके मसले जो हैं वो सॉल्व करने हैं और बोलने का टाइम कम है, लेकिन क्या कर सकते हैं। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी बताइएगा। जी मैं तायरा बतूल बात कर रही हूँ मामू कांजल से। जी अपना मसला बयान करें। मैम मुझे मेदे का बहुत ज्यादा मसला है, मुझे स्वेलिंग बहुत ज्यादा रहती है, मतलब कि जब भी कोई काम कर लूँ तो पेन रहती है। ठीक है, मेदे में दर्द होता है आपको? हाँ जी बहुत ज्यादा होता है। और क्या उम्र है आपकी? नहीं 25 है। 25 है, ठीक है। हाँ जी मतलब कुछ पूछना चाहेंगे? येलो रंग रहता है ना, फेस पे कोई रंगत नहीं आती। अच्छा, थकन वगैरह भी रहती है आपको? जी मैम बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है, बीपी ऐसे लो हो जाता है। ठीक है, कोई ब्लड टेस्ट वगैरह आपने करवाए हैं अपने? हीमोग्लोबिन लेवल वगैरह चेक किए? मैम जी ब्लड टेस्ट करवाया था तो उन्होंने मतलब यही बताया था कि आपकी HB कितनी है, बस इतना बताया था उन्होंने। उन्होंने कहा था कम है, खून की कमी है? जी हाँ जी खून की कमी बताई थी, लेकिन उन्होंने 10 पॉइंट बताई थी। अच्छा 10 बताया था, ठीक है। हाँ जी चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। देखिए ये टिपिकल एक एवरेज पेशेंट है जो एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी प्रैक्टिस में। अब इनका जो इशू है ये कमज़ोर हैं, रंग पेल है, इन एक्चुअल वर्ड में है पेल या नहीं हमें नहीं पता। तो इसमें भी ये थोड़ा सा अंडरलाइंग मुझे स्ट्रेस रिलेटेड इशू लगता है। तो इसमें भी डिटेल गुफ्तगू की हिस्ट्री की, हीमोग्लोबिन इन्होंने कम बता दी है। अप टू हमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को ना 10 तक हीमोग्लोबिन ठीक होती है, ये कम नहीं आपको कबूल होता है वो? हाँ जी वो ठीक सही। इनको मेरे ख्याल में शुगर की, थायराइड के टेस्ट की और एक ठीक पेट है। के अल्ट्रासाउंड की जरूरत सर एक कॉमन आप ये जो टेस्ट बता रहे हैं ये हर किसी को करवा लेने चाहिए अगर नहीं, उनको नहीं, लग रहा है? नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, देखें अगर आपको नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं मैदे की, ठीक है, कि जी खाना हजम नहीं हो रहा, बर्प्स जिसे डकार आना कहते हैं, ठीक है, या उनको भूख नहीं लग रही, तो ये अपर बेली बटन के ऊपर के मसाइल हैं। सही। उसमें किस किस के हैं? ग़िज़ा की नाली, मैदा, छोटी आंत और गॉल ब्लैडर। देखिए आज के दौर में ना आप यू नीड टू बी वेरी जुडिशियस, बड़े ध्यान से आप टेस्ट करें, बिकॉज हम वी आर ए पुअर कंट्री और आप मरीज इलाज लेने आए तो उसके बहुत ज़्यादा टेस्ट भी ठीक नहीं होते।
ٹھیک ہے. تو اس میں یہ 3 بڑے سادہ سے خون ایک کی کالر نے مقدار. ہمیں جوائن کر لیے یہاں پر. جی کون کہاں سے بات کریں؟ السلام علیکم میم، میں مبین بات کر رہی ہوں چکوال سے. جی بتائیے گا. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کمزوری ہے بہت زیادہ. ٹھیک تو ہے. میرے بال بھی سفید ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے. عمر کیا ہے آپ تو کی؟ میری 25 سال 24 سال ہے عمر. تو وزن میرا بس 36-37 کے قریب ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو رہا. کھانا وغیرہ صحیح کھاتی ہیں آپ؟ جی اتنی بھوک بھی نہیں لگتی. بھوک ہی نہیں لگتی. ٹھیک ہے. تھائرائڈ وغیرہ کے کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں آپ کے؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک، میں نے ٹیسٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں کروائے. صحیح ہے. وزن کم ہو رہا ہے آپ کا یا جی اتنا ہی وزن تھا کم ہمیشہ ہو سے؟ گیا. اتنے ہی ہیں، 2 سال ہو گیا میں نے چیک کروایا تھا، ابھی بھی کروایا تو اتنے ہی ہیں. ٹھیک ہے. 35 کے قریب بھی، اس سے زیادہ ہو ہی نہیں رہا. تو میرے بال بھی سفید ہو رہے ہیں زیادہ. ٹھیک ہے. چلیں آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی اب ینگ پیشنٹ ہیں اور اس میں نا آٹو امیون، جب آپ کی امیونٹی آپ کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے نا، تو اس کے ٹیسٹ ہونے ضروری ہیں. ان کا ایک تو خون کی مقدار، ہیپاٹائٹس بی اور سی کے ٹیسٹ، تھائرائڈ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس بی بی میں دیکھنا ضروری ہے. تو جہاں تک بال 35 ایئرس میں بال سفید ہو جانا تو عقل مندی کی علامت ہے. تو یہ تھوڑا سا میل نیوٹریشن کا ایلیمنٹ آ ہم جاتا ہے. ڈاکٹرز کے دوست سے بھی پہلے سفید پری ہو جاتے میچور گرینگ افیئر جو یہ بات کر رہی ہیں، تو یہ ان ٹیسٹوں کی ان کو ضرورت ہے. صحیح. اچھا سر میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑے سے لوگوں کو ٹپس بھی دیں کہ ہم خوراک سے کس طرح سے اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں. پرو بایوٹکس کا بھی آج کل بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ تو ایک انڈسٹری وہ ہو ہیلپ فل گئی ہے ہیں؟ شمائلہ. نہیں دیکھیں، ایوریج آدمی کو تو پرو بایوٹکس یا خاتون کو لینے کی ضرورت نہیں نا. یہ وہ لوگ جنہیں اریٹیبل باول سنڈروم، اگین جن کا تھوڑا سا انگزائٹی پرون ہے، ڈائریا ہے، ان میں ٹیکٹکس جو بھی کو پرو بایوٹک ہے، میں یوزلی یہ پرسکرائب کرتا ہوں تو میرے ذہن میں ہی ہے. صحیح. تو اس کا رول ہے. ادروائز ہیلدی انڈیویجول کو نہیں. دیکھیں ایک ہم میرے خیال سے دہی کھا لیں تو اس میں بھی بڑے ویسٹرن اچھے سوسائٹی بیکٹیریا میں ہیں. ایک جارگن ہم یوز کرتے ہیں، ایٹ لیس واک مور. ٹھیک ہے. ہم نے اپوزٹ کیا ہوا ہے، ہم ایٹ ایز اے مور واک لیس سوسائٹی نا، ہمارے پاس اور کوئی ریکریشن پیس ٹائم نہیں ہے ادر دین ایٹنگ. اب مہمان بھی جائیں نا کہیں تو کہتے ہیں جی اور کھاؤ، اینڈ اف یو آر ناٹ ایبل ٹو ہینڈل تو کہتے ہیں جی کھانا پسند نہیں آیا. یہ ہمارے کلچرل اور بورڈم ایٹنگ بھی بہت کرتے ہیں. ایون اسٹڈیز کرتے وقت لوگ جو ہیں وہ کھا رہے ہوتے ہیں. نہیں اس ہمارا پاس ٹائم ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب یہ کہ یہ اٹس مور ہیبٹ اینڈ اسٹائل. ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں نا، دیکھیں ایوریج ایکٹیو انڈیویجول ہو از ان mid 40s, his calories requirement or her is not more than 2200. صحیح. ٹھیک ہے. تو ہم اگر ایک ناشتے میں ہی لوگ 1500 کیلوریز وہ کر رہے تھے. دیکھیں کھائیں کم، زیادہ کھانا فارسی میں ہے بسیار خوری عادت بد است، کہ بری عادت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سنت رسول، آپ ریڈنگ بہت کرتے ہیں، کہ یہ سنت رسول بھی ہے کہ بھوک رکھ کے کھائیں. ہاں ایسا ہی ہے. اب ہمارے کلچرل نارمس ہیں. میں بہت سارے پیشنٹس دیکھتا ہوں. ایک اور کالر یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے گا. میم میرا نام محمد آصف ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. میری ایج ہے 42 ایئر. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ کرنا تھا، تقریباً کوئی 4 سال سے مجھے اسٹمک کی تکلیف چل رہی ہے. مجھے معدے میں انڈائجیشن بہت زیادہ ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ میرا معدہ جو ہے ہر وقت بھرا ہوا ہے. اچھا. اور بھوک، کھانا وغیرہ صحیح کھاتا ہوں لیکن مجھے ناؤزیا اور وومٹنگ وغیرہ ایسی کچھ بھی سمٹمز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیشہ بس معدہ ایسے گیس سے بھرا رہتا ہے. تو پھر میں نے انڈوسکوپی کروائی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ کو مائلڈ ٹو ماڈریٹ کرونک گیسٹرائٹس ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مجھے کوئی دوائی استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے؟ جی میں نے اس کے لیے میڈیکیشن کا کورس کیا تھا. ٹھیک ہے. لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا. بس مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جو میں نے رات کو کھایا نا، صبح بھی اٹھتا ہوں تو وہ معدے میں موجود ہے، وہ کھانا موجود ہے، وہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا. قبض وغیرہ تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ قبض کبھی کبھی ہوتی ہے، بہت ریئرلی، اور نارمل بھی ہوتا ہے.
لیکن بہت زیادہ قبض نہیں ہوتا. بال کا جو وہ ہے وہ صحیح ہے, لیکن اوپر جو ہے جو میدے کا حصہ ہے وہاں پہ بلوٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, بلوٹڈ اور فیل کرتے ہیں indigestion. آپ. ٹھیک ہے, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. بہت شکریہ. جی میم. دیکھیں ان کی جو گفتگو سے مجھے سمجھ آئی ہے نا کہ ہی ہیز سینس آف فلنس, کہ معدہ بھرا ہوا. تو ان کو بیسیکلی ایک تھائرائیڈ کے ٹیسٹ کی ضرورت ہے اور دوسری ایبڈامینل الٹرا ساؤنڈ کی. ٹھیک ہے, ان میں کیا نظر آئے گا؟ الٹرا ساؤنڈ میں اگر آپ کو گال سٹونز ہیں نا تو اس کی یہ ایک سمٹمز ہیں فلنس. ٹھیک ہے. اب دیکھیں انہوں نے ایک اینڈوسکوپی کی بات کی ہے. ہمارے ملک میں نا جو اس فیلڈ میں ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ کوئی غیر ضروری پروسیجرز کر رہے ہیں. اینڈوسکوپی, اور یہ انویسو پروسیجر ہے؟ اتنا انویسو نہیں ہے بٹ اٹس انکالڈ فار. ٹھیک ہے. اب اینڈوسکوپی یا اس کی 3-4 ہی ریزن ہے کہ اگر آپ کے جسم میں خون کی کمی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی اور کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے, پہلے اور رول آؤٹ کر لیں. اگر آپ کو خون کی الٹی آئی ہے یا کالے رنگ کے پخانے, یا اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو وہ رکتا ہے, ڈسفیجیا جسے کہتے ہیں. اب اس کے علاوہ اینڈوسکوپی کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے کلچر میں, پاکستان میں, مے بی اٹس فائنانس ڈریون, کہ بندہ پکڑ کے اس کی دوسرا سر مسئلہ یہ بھی ہے کہ پیشنٹ بھی سیٹسفائی نہیں ہوتا جب تک کہ ڈاکٹر ٹیسٹ نہ لکھ کے. نہیں ٹیسٹ تو کریں, لیکن آپ انہیں ایجوکیٹ کریں. تو ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے. اب ان کو ایک تو TSH لیول کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, ایک یہ اپنی الٹرا ساؤنڈ کروا لیں. ٹھیک ہے. دوسرا ان کو ایسڈ ریڈکشن تھراپی جیسے کوئی بھی پروٹان پمپ انہیبیٹر, اس کے ساتھ ایک موٹیلٹی ایجنٹ, اس کی ضرورت ہے. صحیح. تو واک کریں. اور کچھ لوگوں میں نا را ویجیٹیبل سیلڈ, کچی سبزی کا سلاد سوٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو ہی somebody who should avoid that. ٹھیک ہے سر. یہاں پر ایک اور کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی بتائیے گا کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم, میں بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, مسئلہ بتائیے گا. میری بیٹی کی 20 سال ہے, بچپن سے میں اس کو جب پیدا ہوئی اس کے بعد سے مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں دودھ کیسے دوں, یہ وہ ان چیزوں کی مجھے نہیں تھی. تو اس کو کب بہت زیادہ رہتی تھی, اور ڈاکٹر وغیرہ مجھ کو بچیاں دیتے تھے, میں وہ یوز کرتی تھی. تو اس کا اب سال کی وہ پیشاب بڑے کے ساتھ بہت زیادہ خون آتا ہے, بہت زیادہ آتا ہے. اچھا, خون آ رہا ہے ان کو, اور اس طرح کھاتی بھی نہیں ہے. جی خون آتا ہے. اب ٹھیک ہے. کیا عمر ہے بچی کی؟ 20 سال ہے. 20 سال 20 سال ہے. کانسٹیپیشن پیٹ بھی اس کا بڑھ گیا نا, پیٹ اس کا کانسٹیپیشن تو نہیں اس کا سمارٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب پلیز میرے بیٹے, آپ نے کہا نا کہ ان کو قبض ہے. جی قبض ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اب خون آنا شروع ہو گیا. جی. کسی ڈاکٹر کو دکھایا آپ نے؟ جی ایک دفعہ ڈاکٹر کو دکھایا تھا, وہ کہتے ہیں کہ دوائیاں وغیرہ لے تو پھر اس کے بعد ٹیسٹ کریں گے, لیکن اس نے 2-3 دوائیاں 2-3 دن لی تو پھر چھوڑ دی. اس طرح اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اس طرح پیٹ بھی بڑا ہوتا ہے نا اس کا. کھانے میں سبزیاں وغیرہ استعمال کر رہی ہیں؟ بہت کم کھانا کھاتی ہے, اس کو بھوک نہیں لگتی نا, اس طرح کھاتی نہیں ہے. صحیح ہے, بہت شکریہ کال کرنے. بریانی کھا لیتی ہے, بریانی اس کو پسند ہے. اس طرح وہ چیزیں اس نہیں کھاتی. ٹھیک ہے, چلیں آپ کے مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب بات سنیں پلیز. جی جی بتائیے گا. اس کی وہ 17 سال ہے. 1 سال پہلے سونا میدے میں درد ہوا تھا, تو آج 1 سال ہو گیا نا, اس کو میدے کا درد رہتا ہے. رائتے کا وغیرہ کھا لیتا ہے, لیکن اس کے بعد بھی نا ڈاکٹر نے اس کو انجیکشن بھی دیا. تو 3 ہفتے میں 1 دفعہ وہ رائتے کو انجیکشن دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہوتا ہے, لیکن دوائی بہت ہے تو وہ کہتے ہیں آپ چھوڑ دو, انجیکشن سے عادی ہو جاؤ گے. تو جو بھی کھاتے ہیں نا اس کو بہت میدے میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے. وزن بھی اس کا اتنا زیادہ ہے, اتنا. ان کی عمر کیا ہے؟ 75 ہے. 25 ہے ان کی عمر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. جی دیکھیں پہلے تو اس بچی کی بات کر لیتے ہیں. اگر اس کانسٹیپیشن ریلیٹڈ بلیڈنگ ہے نا تو موسٹ آف دا ٹائم یہ ہیمرائڈز ہیں, پائلز جسے کہا جاتا ہے. تو یہ ڈیفرینشیٹ کرنا ہوگا. اگر کانسٹیپیشن کے بغیر ہے بلڈ تو پھر اس کو ہم انفلیمیٹری باول ڈیزیز کہتے ہیں, کہ بڑی آنت میں سوزش ہے, موسٹ لائکلی السریٹو کولائٹس. اس بچی کو بھی خون کی مقدار دیکھنی ہے, ESR اور تھائرائیڈ کا ٹیسٹ TSH لیول. ٹھیک ہے. اگر وہ ٹھیک ہیں تو ان کو لیگزیٹو اپروپریٹ نا پروٹان پمپ انہیبیٹر, فائبر انٹیک بڑھانی چاہیے, پانی کا انٹیک بڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے, فروٹ انٹیک اور ساتھ لیگزیٹو. لیکن یہ ان کو 2-3 جو میں نے ٹیسٹ بتائے ہیں نا یہ ضروری ہیں ان کے لیے. ٹھیک ہے. دوسرا وہ بچے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ رائزک لے لیتا ہے تو ٹھیک رہتا ہے. 25 سال کا ہے وہ. یہ
اس کو اگر ہم بلینکٹ کریں نا پچھلے 40 منٹ کی گفتگو کو, تو اٹس آل اریٹیبل باؤل سنڈروم اینڈ نان السر ڈسپیپسیا, ٹھیک ہے, اینڈ اٹس آل ڈریون آؤٹ آف کلچرل ہیبٹس اینڈ سوشو اکنامک پریویلنگ نارمز ان دا سوسائٹی, کہ پریشانی سے, اوور ایٹنگ سے, لیک آف ایکٹنگ. دیکھیں یہ جو سیڈینٹری لائف سٹائل ہے نا, یہ اپر سوشو اکنامک, یہ بڑا انٹرسٹنگ پیراڈاکس میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے اور اس کو ہم نیکسٹ پروگرام میں بھی کنٹینیو کریں گے. ہمارے ملک میں جو اپر کلاس ہے سوشو اکنامکلی ویل آف, ان کو وہ بیماریاں ہیں جو ویسٹرن سوسائٹی میں لوور سوشو اکنامک گروپ میں, وہ کیا ہے؟ ہر چوتھا پانچواں شخص آپ اپنے ارد گرد, ہی از اوبیس اور شی از اوبیس, ڈائبیٹک, ہائپرٹینسو, میٹابولک سنڈروم. یہ بیماریاں یونائٹڈ اسٹیٹس یا یورپ میں جو لوور سوشو اکنامک گروپ ہے اس میں, ٹھیک ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اب دیکھیں یہ جو انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا ایڈکشن ہے, یہ اس کو باقاعدہ ایک ایڈکشن کے طور پہ لیا جا رہا ہے کہ لیک آف ایکٹیویٹی, کھانا پینا, سوئے رہنا. تو کھانا اور ٹی وی کے آگے لیٹ جانا, انگریز اس کو کہتے ہیں پوٹیٹو کاؤچ, کہ بھئی آپ آلو کی طرح کاؤچ پہ ہیں. تو پنجابی ویلیج کلچر میں کہتے ہیں فلانا جی ہوتے منجی نو لاگ گئے. منجی نو لاگ کے مطلب کہ دے آر سیڈینٹری. صحیح. کہ بھئی آپ دیکھیں ہمیں ایز اے نیشن 2-3 چیزیں کرنی ہیں. اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں آپ کی اجازت سے, ہم فلڈ سے گزر رہے ہیں. بالکل, میں ابھی مینشن کرنے لگی تھی, تو اٹس اے ویری ڈیوسٹیٹنگ سچویشن. تو میری تمام ناظرین سے اپیل ہے کہ پرائم منسٹر کا جو فلڈ ریلیف فنڈ ہے اس میں کنٹریبیوٹ کریں, ضرور کریں آپ لوگ. اور یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے, ٹھیک ہے. تو اسپیشلی, اور اس کا جو انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں, انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا. حکومت وقت اپنی کوشش کر رہی ہے, لیکن ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے اور دینا ہوگا. سول سوسائٹی آپ کنٹریبیوٹ کریں, اس فنڈ میں پیسے ڈالیں, یا اگر آپ سمجھیں تو ان ایریاز کو وزٹ کریں, وہاں کوئی فوڈ, ٹینٹس جو بھی ہیں. لیکن بہتر ہوگا کہ اس کو چینل ٹینٹس کی بھی ضرورت ہے بہت زیادہ. اور اس سے ایک نیا ایک ایشو آنے جا رہا ہے, وہ فلڈ ریلیٹڈ واٹر بورن ڈیزیزز, ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں کہ آپ کھلے آسمان کے نیچے ہیں, سینیٹیشن, پینے کا پانی اور جو آپ کا سیوریج ہے وہ کٹھے ہو گئے نا, تو اس سے بہت ساری بیماریاں. اور اس میں سب سے زیادہ دنیا میں 5 سال اور اس سے چھوٹے بچوں میں بگیسٹ کلر ڈائریا ہے. صحیح. ایون ان جو ہمارے ڈیولپنگ پارٹس آف. تو اب یہ دیکھیں نا پورے 4 صوبے اس سے افیکٹڈ ہیں اس وقت فلڈ سے. تو اس میں یہ ڈائریا, کالرا, ٹائیفائڈ فیور, ڈائسینٹری. جب سینیٹیشن کا نظام صحیح نہیں ہوتا تو یہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں. آپ دیکھیں نا وہاں تو کوئی نظام ہی نہیں ہوگا نا. ویسے بھی وداؤٹ فلڈ ہمارے جو ایک ہم ٹرم یوز کرتے ہیں واش, واٹر سپلائی, سینیٹیشن اینڈ ہائیجین, ٹھیک ہے, اس کو اویئر کرنا ہے نا ہم نے. یہ جو اس پر بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں صاف پانی, ابھی بھی میرا خیال ہے 60% پاکستانیز they have no access to safe drinking water, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو آپ ہمارے سیوریج, اسلام آباد جیسے شہر میں دیکھ لیں مکس اپ ہو جاتا ہے. اور ایک چیز جو عام شہری کر سکتا ہے, ہمارے پروگرام کا ٹائم یہاں پر ختم ہو گیا ہے, تو اس ڈسکشن کو ڈیفینیٹلی آگے بڑھائیں گے ہم. بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں ٹائم دینے کا. موسٹ ویلکم. مجھے بڑی I was very pleased and honored to be PTV this morning. جی ناظرین, آپ پروگرام واچ کر رہے تھے. ہمارا یہی میسیج ہے کہ چلتے پھرتے رہیے, کوشش کیجئے کہ غذا کم کھائیے, اور معدے میں سانس کی جگہ چھوڑیے, پانی کی جگہ چھوڑیے, اور خوش رہیے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.